يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. दस मरतबा रहमत, 10 मरतबा दुरूद पढ़े तो 100 मरतबा रहमत। और फरमाया कि जो दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देखे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी रहमतों और बरकतों वाली रात है। यानी इसकी रहमतें और बरकतें बयान करना, इसको अहाताए बयान में लाना ये मुमकिन ही नहीं है। सदियों से उलमा इस रात के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे हैं। नित नए अंदाज में इसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जाते हैं। यानी आज वो बाबरकत रात है जो नुज़ूल कुरान से मुशर्रफ है। आज दुनिया भर में लाखों मुसलमानों ने भी ख़त्म कुरान की सआदत हासिल की होगी। आज लाखों लाख मसाजिद में ख़त्म कुरान की महफिल भी हुई होगी, बल्कि जारी है, हो रही है। इसी तरह आज तकमील कुरान की भी रात है। इस एतबार से मैं अर्ज़ करूँ कि जिस तरह कुछ देर कबल सैयद राहील साहब जो कि इमाम मस्जिद हैं, नहायत मुअज़्ज़म हैं, मोहतरम हैं, इन्होंने भी फरमाया कि जिन बच्चों ने आज ख़त्म कुरान मुकम्मल किया उनको भी असनाद वगैरह का सिलसिला किया जाएगा। तो इस एतबार से आज तकमील कुरान की भी रात है, यानी कुरान ही से मुत्तसिफ है गोया। ये बड़ी बाबरकत रात है ये। यानी इस रात आप अंदाज़ा कीजिए कि रहमत के वो दरवाजे खुलते हैं जिसका आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तसव्वुर ही नहीं। इस ज़मीन में हज़रत सैयदना इमाम खुवैनी रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी प्यारी बात अपनी किताब में लिखी, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। आप फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, इसमें अल्लाह करीम की बेपनाह रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते ये रहमत लेकर उतरते हैं और दुनिया भर के मुसलमानों में ये रहमतें तकसीम कर दी जाती हैं। दुनिया भर के मुसलमानों में तकसीम होती हैं, लेकिन ये रहमतें इस कदर होती हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों में तकसीम करने के बावजूद भी बच जाती है। अब क्या होता है? फरमाया कि अब ये रहमतें दारुल हर्ब में रहने वाले काफिरों में तकसीम की जाती है। आपको हैरत हो रही होगी सुन के। यानी आज की मुबारक रात जो कि लैलतुल क़द्र से मुत्तसिफ है, फरमाया कि जो रहमतें नाजिल होती हैं पहले मुसलमानों में तकसीम होती हैं, बच जाने वाली रहमतें दारुल हर्ब में रहने वाले काफिरों में तकसीम होती हैं, और जिन्हें ये रहमत मिले अल्लाह करीम उन्हें अपने करम से इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा देता है। आप सुनते हैं ना कि फला मुसलमान हो गया, फला मुसलमान हो गया। इमाम खुवैनी रहमतुल्लाहि तआला ने लिखते हैं कि दरअसल ये इस रात जो बरकतें तकसीम होती हैं कि उनका सदका है। कितनी मुबारक है। और एक रिवायत में ये भी फरमाया बच्चों के लिए भी खुशखबरी है। एक रिवायत में ये भी फरमाया कि बच जाने वाली रहमतें बच्चों में तकसीम कर दी जाती हैं।
حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت مشہور بزرگ گزرے 27ویں شب کے تعلق سے عرض کرتے فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 2 بار لیلۃ القدر ملی اور دونوں مرتبہ مجھے 27ویں شب ہی کو نصیب ہوئی. بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس بات پر قسم لے لو، فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر قسم لے لو کہ شب قدر دراصل 27ویں شب ہی ہے. یعنی جس طرح ہمارے حافظ علی صاحب نے بھی دعا میں فرمایا کہ جمہور علماء فرماتے ہیں، وہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس بات کا قائل ہے کہ 27ویں شب دراصل شب قدر ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم 29ویں شب کو چھوڑ دیں اور جانے دیں، اس میں بھی اللہ کی عبادت کریں. یعنی جو 27ویں شب میں ہمارا رب ہے وہی رب 29ویں شب کو بھی ہے، اور جو 27ویں شب کو ہمیں بخشنے پر قادر ہے وہ 29ویں شب کو بھی ہمیں بخشنے پر قادر ہے. تو اللہ کی رحمت بے پناہ بے پایا، اس کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی رات کے پس منظر سے بیان کروں کہ یعنی سورۃ القدر جو نازل ہوئی اور لیلۃ القدر کی جو خوشخبری سنائی گئی شب قدر کی، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان موجود تھے. پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی طویل عمروں کا ذکر ہوا، ان کی کثیر عبادات کا ذکر ہوا. حضور علیہ السلام تذکرہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان رشک کر رہے ہیں اور آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ کتنی خوش نصیب قومیں تھیں، اتنی طویل عمریں پائیں، اتنی زیادہ عبادت کی. تو یہ تذکرے جاری تھے. ان تذکروں کے درمیان اللہ پاک نے سورۃ القدر نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے سننے والے تمہیں کیا جانا کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. گویا کہ حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا ہمیں یہ انعام ملا، یہ صدقہ ملا کہ اگر سے پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی، ان کی نیکیاں کثیر ہوا کرتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کا اگر کوئی امتی ایمان و اخلاص کے ساتھ یہ رات پالے اور اس میں عبادت کر لے تو اس کی یہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دی. یعنی آپ کمپیریزن کیجیے، آپ تصور تو کریں نا، انہوں نے اپنی پوری عمریں عبادت میں گزار دی، اور فقط یوں ہی نہیں بلکہ عبادت میں گزاری اور طویل عمریں تھی ان کی. ان طویل عمروں کو انہوں نے عبادت میں گزارا، پوری عمریں انہوں نے اس طرح گزاری، اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا ہمیں یہ صدقہ ملا، ہمیں یہ کرم ہم پر یہ ہوا کہ ہم اگر ایک رات کے پالیں تو ہم ان لوگوں سے جو کہ گزشتہ قومیں گزری ان سے عبادت میں بڑھ جائیں. کتنی اللہ تعالی کی بے پناہ کرم نوازی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم پر یہ کرم نوازی ہے. جتنا شکر ادا کریں کم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا شکر ادا کریں کم. مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. یعنی اللہ کی رحمتیں تو چھما چھم برس رہی ہیں، لیکن ہم غفلت سے باز نہیں آتے. بعض اوقات یہ رات اگرچہ جس طرح ابھی عرض کیا پیچھے کچھ روایتیں میں نے کہ شب قدر سے متصف ہے، علماء کی بہت بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے یہ شب قدر ہے، لیکن کیفیت ہماری بدل جاتی ہے. یعنی ابھی ہم یہاں مجمع میں جمع ہیں، کیفیت ہے، سرور کی کیفیت ہے، اس رات کے ہم فضائل سن رہے ہیں، لیکن غالباً شیرینی تقسیم ہونے کے بعد شاید ہماری وہ کیفیت تبدیل ہو جائے، پھر ہمارا وقت ہو سکتا ہے مسجد کے بجائے بازار میں گزرے. تو یہ ہمارا المیہ ہے. اصل میں ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں، بہت جلدی چیزوں کو اوور تھرو کر دیتے، بیک پہ اپنے ڈال دیتے، چھوڑ دیتے. تو یوں نہیں کرنی چاہیے. یہ رات پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کس نے دیکھا ہے؟ جو اموات ہو رہی ہیں، جس طرح کی ہم خبریں سن رہے ہیں
یعنی حال ہی میں ہمارے جامع المدینہ کے طالب علم کے حوالے سے مجھے پتہ چلا، بالکل ینگ تھے، عامر نام تھا ان کا، اسی شاہ فیصل کالونی کے رہائشی تھے. اچانک افطار کے وقت طبیعت خراب ہوئی، اسپتال لے کر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو نہ جانے ہمیں دیکھا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ صاحب، تو آج کی اس بابرکت رات کو نیت فرما لیں اچھے انداز میں اور عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ. نیت کر لیں انشاءاللہ. آخر میں ایک تحفہ بھی آپ سب کو پیش کروں گا انشاءاللہ. اچھا، یہ جو 1000 برس کی عبادت کا فرمایا گیا، تو اس کو اگر ہم تقسیم کریں سالوں پر، تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے. 83 سال 4 ماہ کی عبادت بنتی. اچھا، ایک تو قیاس ہمارا ہے، یعنی ہمارے یہاں جو ایک تقسیم ہے کہ ایک سال کتنے دنوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 365 دنوں پر. اور کتنے ماہ پر مشتمل ہوتا ہے؟ 12 مہینوں پر. 12 ماہ پر. ایک مہینہ کتنے دنوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 30 دنوں پر. 30 دنوں پر. اور ایک دن 24 گھنٹوں 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے. جبکہ قرآن اٹھا کر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا. قیامت کا. تو جو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل اس رات کو قرار دیا، تو یہ اللہ اس کا رسول جانے نا کہ یہ ایک مہینہ کتنا طویل ہوگا. یہ 1000 راتیں کتنی ہم نہیں جانتے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سے سرفراز فرمایا ہے. اسی طرح اپنی نافرمانی کو، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ کون سا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے. تو ہر بات کا اظہار ضروری نہیں ہے. شب قدر کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، وہ بیان کیے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے فضائل جس انداز میں بیان کیے گئے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے اس تعلق سے یوں ہی تو نہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات کی شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ باشگاف الفاظ میں آپ نے فرمایا. بہت بڑے محدث ہیں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ تو حضور کو تحفہ ملا ہے شب قدر کی رات. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات دنیا میں جلوہ گری ہوئی اس رات کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی برکت والی رات ہے. اللہ کریم ہمیں آج کی رات کی مزید برکتیں عطا فرمائے. اچھا، اب ذرا ایک محاسبے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری سوسائٹی جو ہے نا، ہمارا معاشرہ، اس کا ایک ڈیلیما ہے، اس کا ایک المیہ ہے. یعنی ہم عبادات کے معاملے میں بھی نا بڑے سیزنل ہو گئے. جس طرح ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، اس کا ایک سیزن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں آپ کو وہ زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا. جیسے ماہ رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، پھل فروش ایکٹیو ہوتے ہیں. اس طرح اور دیگر کپڑے کا کام کرنے والے، ان کا سیزن ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو میں اس کو خوش قسمتی سے تو نہیں کہوں گا، بلکہ میں اس کو المیہ کہوں گا کہ ہم اس معاملے میں بھی سیزنل ہو گئے. ہم نے اپنے عبادات کو بھی سیزنل کر دیا. جس طرح کہ ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے، اس میں عبادات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں اپنے طور پر. اور جیسے ہی وہ چاند رات آتی ہے تو گویا کہ ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ایک اتنی بے ہنگم قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مسجد میں وقت گزارنے والے تھے وہ پھر بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ایسا رخ کرتے ہیں کہ پلٹ کے پھر مسجد کی طرف آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. یعنی نیکیاں کرنے کے معاملے میں بھی ہم اپنی پسند کی نیکیاں کرتے ہیں جو ہمیں بس پسند آ جائے. حالانکہ بزرگوں نے لکھا کہ جو نیکی جتنی زیادہ دشوار ہوگی وہ میزان عمل میں اتنی زیادہ وزندار ہوگی. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جس طرح سردیوں میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں نا، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت عام دنوں کے، کیونکہ وہ تکلیف کے ساتھ آپ نے نیکی. لیکن ہم نیکیاں کرتے ہیں ایک مخصوص وقت میں، ایک مخصوص سیزن میں. یعنی ہمارے سیزن کا یہ حال ہے کہ بعض لوگ فقط جمعہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میں کچھ کروں نہ کروں جمعے کی نماز نہیں چھوڑتا. اور بعض تو ایسے عبادات گزار ہوتے ہیں امام صاحب کہ وہ فقط عید کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں عید میں بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی نماز پڑھوں نہ پڑھوں عید میری نہیں چھوٹی آج تک زندگی میں. یعنی آپ اندازہ کیجئے ایسے سیزنل لوگ بھی ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں. اور کچھ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فقط رمضان کو اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوتا ہے. یہ سیزنل لوگ جیسے یکم رمضان آتی ہے مسجد کا رخ کرتے ہیں اور 30 رمضان کے بعد غائب.
اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہے نظرات کا. میں اپنے معتکفین اسلامی بھائیوں کو مخاطب کروں گا کہ جس طرح ماہ رمضان کا ایک حصار تھا، آپ اس حصار میں تھے، اللہ کے گھر میں تھے، آپ نے نیکیاں کی، عبادات کی، اب خدا را بازاروں کی نظر نہیں ہو جائے گی. آپ کو جو مسجد میں رہ کر دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستگی کا جو درس دیا جا رہا تھا، جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب جو دلائی جا رہی تھی، وہ دراصل اسی حصار میں رہنے کے لیے تھا. یعنی ماہ رمضان آتا ہے، گویا کہ ایک حصار ہوتا ہے، ہم نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان ختم، یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے. لیکن دعوت اسلامی سارا سال یہ کام کر رہی ہوتی ہے. دعوت اسلامی پورے سال آپ کو ایک پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، گویا کہ آپ کے لیے حصار بنا رہی ہوتی ہے کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، مسجد میں ہونے والے درس میں بیٹھا کریں، دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے اس میں سفر کریں، تاکہ آپ کا یہ ذہن بنا رہے، یہ مینٹیلٹی آپ کی قائم رہے، اس حصار کے اندر آپ رہیں. اگر آپ اس حصار سے نکلیں گے تو شیطان آپ کو دبوچ لے گا. اسی میں بڑی مشہور پیاری مثال دی کہ بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے نا پیارے اسلامی بھائی، بکریوں کے ریوڑ سے جو بکری جدا ہوتی ہے اپنے ریوڑ سے، اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے. ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا بھیڑیا، ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا. جو بکری اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے. تو یہی مثال دعوت اسلامی کی ہے، یا نیک ماحول کی ہے، یا مسجد کے ماحول کی ہے. جب تک آپ کا تعلق مسجد سے قائم ہے، نیک ماحول سے قائم ہے، دعوت اسلامی سے قائم ہے، گویا کہ آپ اس ریوڑ میں ہیں. شیطان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ اتنا ایزی ٹارگیٹ نہیں ہوتے اس کے لیے کہ آپ پر وہ حملہ آور ہو جائے اور آپ کو دبوچ کے لے جائے یا گناہوں کی طرف آپ کو مائل کر دے. مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، بار بار آپ کو یہ ترغیبات دلائی جاتی ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ قدم حیات وابستہ ہو جائیں. اس کی برکت کیا ہے میں آپ کو عرض کروں. برکت یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب آپ اس ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی برکت جو میں نے اس میں دیکھی ہے، کیونکہ ہم بھی وہ نوجوانی ہی میں ماحول سے وابستہ ہوئے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ توبہ کی توفیق ملتی رہتی ہے. یہ اگر غلطی ہو بھی جائے نا، کوئی گناہ ہو بھی جائے بتقاضۂ بشریت، تو توبہ کی توفیق ملتی ہے. آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے، آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا صدقہ ہے. آپ یقین کیجیے، جو اسلامی بھائی ماحول سے وابستہ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں شرمندگی، بے چینی، بے قراری ہو جاتی ہے. جبکہ اگر آپ ایک نارمل لائف گزارے ہوں، دینی ماحول سے آپ کی وابستگی نہ ہو، تو آپ کو شرمندگی بھی کا بھی احساس نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ خیال آئے اور پھر گزر جائے. تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے. تو اس حصار کے اندر خدا را اپنے آپ کو رکھیے تاکہ آپ شیطان کا ایزی ٹارگیٹ نہ بن سکیں. اچھا، چونکہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آج کی مبارک رات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو حدیث پاک میں کچھ ایسے کم نصیب لوگوں کا بھی بیان ہے کہ جو آج کی رات کی برکات سے محروم رہتے ہیں. جی ہاں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آج کی رات کی برکات سے محروم. نمبر 1، شرابی، شراب پینے والا. یعنی شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ تمام گناہوں کی ماں کہا گیا. اسے اندازہ کریں کتنی خبیث چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، سوسائٹی میں عام ہو رہی. یہ محروم رہے گا شب قدر کی فضیلت سے. دوسرا فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان. اب ایک المیہ مزید یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار کہتے کسے ہیں. ہم جو اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے حوالے سے، سوری ٹو سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، ان کو روٹی دے کر یا ان کی چند خواہشات پوری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ حدیثوں میں مضامین پڑھیں کہ ماں باپ کے حقوق کہتے کسے ہیں، ماں باپ کے حقوق اللہ پاک نے مقرر کیا کیے. آپ حیران رہ جائیں گے اتنا زیادہ اللہ کریم نے ان کو حق دیا. یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر یہ غلطی پر بھی ہو تمہارے معاملے میں، اگر یہ غلطی پر بھی ہو تب بھی انہیں اف تک نہ کہو، اف بھی نہ کرو. یہاں تک حق رکھا ہے ماں باپ. اور ہم اس دور میں کہ ہم اچھی خدمت کر رہے ہیں، ان کو روٹی دے کر. دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ بھی آج رات کی برکتوں سے محروم رہے گا. میں تو کہتا ہوں آج کی رات کی برکتیں پاتے ہوئے ماں باپ کو راضی کر لیں.
جا کے ماں باپ کے پیر پکڑ لے, انہیں راضی کر لیں, ان سے پوچھ رہے کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں. یہ ان کے جیتے جی کر رہے ہیں, بعد میں کافی افسوس کرتے ہیں لوگ, میں نے دیکھا ہے. احساس ہوتا ہے کہ یار ماں باپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکے جیسا کہ حق تھا. اور یہ احساس ہوتا ہے بہت دیر میں ہوتا ہے جب آپ کی اولاد جوان ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ اس سے برا سلوک کر رہی ہوتی ہے جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تب احساس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آنکھیں نہیں کھلتی, اس سے پہلے ایک مستی چھائی ہوئی ہوتی ہے, دنیاوی لذات. آج ماں باپ آپ کے لیے آپ کے حیات ہیں, ان کی خدمت کر لیں, ان کو راضی کر لیں, وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں. وہ نگران شورا کی مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ فرمایا کہ جس طرح ماں باپ نے آپ کے منہ میں لقمے ڈالے, آپ کو کھلایا, کیا کبھی کوئی ایک دن ایسا بھی گزرا کہ آپ نے کوئی پھل اپنے ماں باپ کے منہ میں ڈالا؟ اللہ سیب کاٹا ہو کہ اپنی والدہ سے کہا آپ نے بچپن میں مجھے کھلایا, آج مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا؟ اللہ کیا کوئی ایک بار بھی ایسا واقعہ ہوا؟ وہ ترستے ہوں گے ہماری صحبت کے لیے. آپ یقین کریں کہ میری اولاد تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جائے, ماں والدہ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں, بوڑھے بھی یہاں پر موجود ہیں, بچے بھی یہاں پر موجود ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں بھی عرض کر رہا ہوں. جو اس وقت بڑھاپے میں ہیں, ہو سکتا ہے ان میں ایک تعداد ہو جو کافی افسوس بن رہی ہو کہ ہم ماں باپ کی اپنی وہ خدمت نہیں کر سکے جو ان کا حق تھا. کاش جیتے جی ہمیں ماں باپ کا حق ادا کرنا نصیب ہو جائے. جب یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں, پھر احساس ہوتا ہے. تیسرا وہ شخص جو کہ قطع تعلق کرنے والا, یعنی رشتے داریاں توڑنے والا. ایک ہوتی ہمارے یہاں کوالٹی ہوتی ہے بار بار ناراض ہونے والی, کارڈ نہیں آیا ناراض ہو گئے, مجھے ٹائم نہیں دیا ناراض ہو گئے, بات ڈھنگ سے نہیں کی, پروٹوکول نہیں دیا. اس طرح کی کوالٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کبھی ایسا نہیں نہ کیجیے گا, رشتے اپنی طرف سے نہ کاٹیے گا. ایسے لوگ بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں. چوتھا شخص فرمایا کہ دشمنی رکھنے والا, وہ بھی شب قدر سے محروم رہتا ہے. دشمنی رکھنے والا, اس کی مثال علماء نے یہ دی کہ مسلمان پر حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زائد اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے, اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے وہ سب دشمنی کرنے والا. ایسا شخص بھی آج رات کی برکتوں سے محروم ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجیے. گناہوں میں پھنسے ہیں تو نکل آئیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جو پوری عادات ہوگی انشاءاللہ نکل جائیں گی. امیر اہل سنت کا, ولی کامل کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ, ان کی نظر پڑے گی, ان کے مرید بن جائیں گے انشاءاللہ. دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. آخر میں نے ایک تحفے کی بات کی تھی آپ سے. وہ تحفہ بھی مزے کی بات ماں باپ ہی سے متعلق ہے. بزرگوں نے نقل کیا, توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے, اور مجھے امید ہے اس پر آپ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا عمل انشاءاللہ. بہت آسان سا عمل. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شب قدر کی رات 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, قل هو اللہ احد, کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 بار استغفار کریں. یعنی یوں کہہ لیں استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی واتوب الیہ, کہ جو آپ کو استغفار یاد ہو آپ پڑھ لیں. تو فرمایا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اس سے اور اس کے ماں باپ کو بخش دیا جائے گا. اتنا آسان سا عمل. اس پر مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائیں, ماں باپ کی خدمت کی بھی توفیق دے, اور آج کی رات عبادات میں گزارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.